अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मेरी आपने पहले भी वीडियोस देखी, आज मेरा जो मौजू है वो बड़ा अहम है और मौजूदा दौर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जिस तरह कुछ मदरसों में कुछ वीडियोस आई, तो उस हवाले से फिर मैंने सोचा कि इस मौजू को उसके असल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। इस सिलसिले में ये थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो कौम में अरसा दराज से एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया है कि जी लवातत बहुत बड़ा गुनाह है और ये इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। तो ये क्या वाकई ये कोई ऐसा अमल है जो कि हराम है या इसकी इतनी बड़ी सज़ा है? क्या वाकई ये सारा कुछ हुआ है? इन सारी बातों का मैं इस वीडियो में जायज़ा लूँगा, लेकिन एक बात करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अपने माइंड को रिमाइंड कीजिएगा कि हमें दो बातें बड़ी अहम हैं इस कहानी को, इस कौम लूत के बारे में जानने से पहले, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमने आपको वहाँ भेजा जहाँ कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था। इसी तरह सूरह यासीन की आयत 6 में भी है कि आपको वहाँ भेजा जहाँ लोग गाफिल थे। तो मकसद बात करने का ये है कि उस इलाके के लोग जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर सुनाने के लिए आए, तो उन लोगों को किताब के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो हम देखते हैं कि अगर हमें मक्का को हम ये समझ लेंगे वो इलाका है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सफ़र किया उन्होंने सीरिया का। जब आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उनकी तजारत का माल लेकर जाते थे, तो वो रोमन अम्पायर्स थी। तो रोमन में तो ये एक फितरी अमल था होमोसेक्सुअलिटी, तो ज़ाहिर है कि ये बात तो उनसे छुपी तो नहीं रह सकी होगी। दे वर नोइंग कि ये कौमें क्या कर रही हैं। तो एंशिएंट रोमन्स के, बल्कि उनके कई बादशाहों ने रोम के बारे में, ये आप इंसाइक्लोपीडियाज़ में देख सकते हैं और विकीपीडिया भी कर सकते हैं कि उनके बेसमेंट्स में कितने 3 स्लेव्स होते थे जिससे वो अपना लस्ट जो है वो हासिल करते थे। तो आपको ये सारी बातें अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये वाक़या जो है ये एज सच किस तरह हमारे इस्लाम में आया, और ये क्या वही है उसी तरह बयान हुआ है जिस तरह के बाइबल में है। क्योंकि अगर तो बाइबल के ही वाक़े को एज सच कुरान में लाना है तो फिर नए दीन की ज़रूरत नहीं थी, वो तो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस रिलीजन ठीक था वो। इसका मतलब ये है कि आपका अगर रिलीजन उससे बेहतर है तो वो वाक़या नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये कब हुआ है, क्योंकि 722-23 तक तो यानी 7वीं सदी तक हमारे पास कोई भी रिटन चीज़ नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास हमारी मवाद आता है, रिटन मवाद, वो तो 7वीं सदी के बाद शुरू होता है, बल्कि वो 10वीं सदी में है। तो इससे पता ये चलता है कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स या चेंजेस या तफासिर जो लिखी गई हैं वो उन लोगों ने लिखी जो कि नो मुस्लिम हुए थे या जो बाइबल के बारे में, तौरा के बारे में, अंजील के बारे में जानते थे। और क्योंकि उन्होंने इस वाक़े को कुरान में देखा, तो उन्होंने फिर अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन या इसका जो मफ़हूम बयान किया वो बाइबल के मफ़हूम को सामने रख कर बयान किया। तो बेशतर इसके कि मैं आपसे इतनी डिटेल बात करूं, तो मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले मैं वो बाइबल की वो कहानी सुनाऊं कि जिसके तहत ये वाक़या
آگے تک آتا ہے۔ تو اگر آپ بائبل کی کہانی کو سنیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بائبل کا جو چیپٹر ہے پیدائش یا جینیسس، اس کی چیپٹر 19 میں بڑا کلیئر ہے کہ اپنا شام کے وقت دو فرشتے، جو واقعہ اگر آپ پڑھیں تو میں واقعہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ شام کے وقت دو فرشتے جو تھے وہ سدوم پہنچے، اور جب وہ سدوم پہنچے تو شہر کے پھاٹک پہ وہ لوط بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو بلایا اور اپنے گھر لے گئے، اور گھر بلا کر تو ان کو کہا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ جب وہ دونوں فرشتے گھر پہنچے تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور وہ دونوں جو ہیں وہ انسانی شکل میں تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس واقعے کو اگر آپ بائبل میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہ تھا کہ وہ جو لوگ تھے، سڈوم کے لوگ تھے، وہ عام طور پر اینل سیکس کے بڑے دلدادہ تھے۔ تو لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ لیکن میں کیونکہ بائبل کی بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو اگر آپ نے بائبل نہیں پڑھی تو میں وہ ایگزیکٹلی وہ جو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم چوک میں ہی رات گزار لیں گے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو اس کے ساتھ گئے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور اس نے بے خمیری روٹی پکا کر ان کے لیے کھانا تیار کیا اور انہوں نے کھایا۔ اس سے قبل کہ وہ لیٹتے، سدوم شہر کے ہر حصہ کے سب مردوں نے، کیا جوان اور کیا ضعیف، اس گھر کو گھیر لیا، اور لوط کو پکار کر کہا وہ مرد جو آج رات تیرے پاس آئے کہاں ہیں؟ انہیں ہمارے پاس باہر لے کر آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ لوط ان سے ملنے باہر نکلا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور کہا نہیں میرے بھائیوں، ایسی بدی نہ کرو، دیکھو میری دو بیٹیاں ہیں جنہیں اب تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، اگر تم چاہو تو میں انہیں تمہارے پاس لے آتا ہوں اور تم ان کے ساتھ جو چاہو کر لو، لیکن ان دو آدمیوں کے ساتھ کچھ نہ کرو کیونکہ وہ میری چھت کے سائے میں پناہ گزین ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے راستے سے ہٹ جا، اور پھر کہنے لگے یہ شخص ہمارے بیچ میں پردیسی بن کر آیا اور اب حاکم بننا چاہتا ہے، ہم تیرے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کریں گے۔ وہ لوط کو دھمکانے لگے اور دروازہ توڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ان مردوں نے جو اندر تھے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوط کو گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب انہوں نے سب مردوں کو جو گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، کیا جوان اور کیا ضعیف، اندھا کر دیا تاکہ وہ دروازہ نہ ڈھونڈ پائیں۔ ان مردوں نے لوط سے کہا تیرے ساتھ یہاں کوئی اور ہے، داماد، بیٹے یا بیٹیاں یا تیرا کوئی اور جو اس شہر میں ہو، سب کو یہاں سے نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو تباہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ خداوند کے نزدیک اس شہر کے لوگوں کے خلاف شور بلند ہو چکا ہے اور اس نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تب لوط باہر نکلا اور اپنے دامادوں سے جن کے ساتھ اس کی بیٹیوں کی منگنی ہو چکی تھی باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا جلدی کرو اور اس مقام سے نکل چلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو تباہ کرنے کو ہے۔ لیکن اس کے دامادوں نے سمجھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ جب وہ پھوٹنے لگی تو فرشتوں نے لوط سے اصرار کیا اور کہا جلدی کر اور اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے کر نکل جا، اور جب اس شہر پر عذاب نازل ہوگا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کیا کرے کہ ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور وہ انہیں حفاظت کے ساتھ شہر سے باہر لے گئے، کیونکہ خداوند ان پر مہربان ہوا تھا۔ جو ہی انہوں نے انہیں باہر نکالا، ان میں سے ایک نے کہا اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، نہ ہی میدان میں کہیں رکنا، بلکہ پہاڑوں پر بھاگ جاؤ ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن لوط نے ان سے کہا اے میرے خداوند،
ایسا نہ کرو، تم نے اپنے خادم پر نظر کرم کی ہے اور مجھ پر اس قدر مہربان ہوئے کہ میری جان بچائی، لیکن میں پہاڑوں تک بھاگ کر نہیں جا سکتا، یہ آفت مجھ کو آ لے گی اور میں مر جاؤں گا۔ دیکھو یہاں ایک شہر ہے، یہ اس قدر نزدیک ہے کہ میں وہاں بھاگ کر جا سکتا ہوں، اور وہ چھوٹا بھی ہے۔ اس نے کہا بہت خوب، میں یہ التجا بھی مان لیتا ہوں، میں شہر کو جس کا تو ذکر کر رہا ہے غارت نہیں کروں گا، لیکن تو جلد وہاں بھاگ جا، کیونکہ تیرے وہاں پہنچ جانے تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لوط کے صغر پہنچنے تک سورج زمین پر طلوع ہو چکا تھا۔ تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر آسمان سے جلتی ہوئی گندک برسائی۔ اس طرح اس نے ان شہروں کو اور سارے میدان کو، ان شہروں کے باشندوں اور زمین کی ساری نباتات سمیت غارت کر دیا۔ لیکن لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اب یہ جو کہانی ہے، یہ تقریباً اسی کہانی کو ہمارے اسلاف نے قرآن کی جو کہانی ہے یا قرآن میں جو وحی ہے اس میں فٹ کی ہے۔ اب آپ اس کہانی میں بھی دیکھیں کہ آپ جو اس میں کی بات بڑی اہم ہے کہ وہاں کے لوگوں نے حضرت لوط سے کہا کہ تم یہاں کے حاکم بننا چاہتے ہو۔ تو جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہو کہ جب کوئی آدمی آگے ترقی کرتا ہے یا میسج، تو وہاں کے کوئی ایک طبقہ جو ہوتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی الزام یا کوئی تکلیف لگاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اب آپ اگر دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی یہ جو آپ سورہ الحجر میں دیکھیں تو اس میں اللہ نے اس طرح ہے کہ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، شروع ہوتا ہے کہ جھٹلایا تھا قوم لوط نے رسولوں کو۔ اس کا مطلب ہے قوم لوط میں پہلے رسول بھی جاتے تھے۔ جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے کہ کیوں نہیں تم ڈرتے۔ اب یہ ہے کہ لوط جو تھا، حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بھائی تھے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے کہ کیوں نہیں تم ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام انہی میں سے تھے، اور ان کے بھائی تھے۔ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے اذ قال لهم اخوهم، یا وہ ان کو بھائی کے طور پر ایڈریس کر رہے تھے یا ان کے بھائی تھے۔ بہرحال قرآن پاک میں اخوہم بھائی کے طور پر لفظ آیا۔ آگے کہتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعونی، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ تو جس طرح ہر رسول اپنی قوم کو ہدایت کے لیے کہتے ہیں، اور جو بھی اسکرپچر ہو اور جو بھی ان کے غلط آرگومنٹس ہوں، جن کو حجارہ بھی کہا جاتا ہے، ایسے ڈاکومنٹس جو پتھر کی طرح سخت ہوں جس کو آپ سن نہ سکیں، تو اور وہ آپ ان کو تسجیل کرتے ہیں، آپ ان کو ایک اسکرپچر دیتے ہیں۔ تو وما اصولکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتاتون ذکرانا من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں پر تمام جہان میں سے۔ اب یہاں پر بڑا زبردست ہے، یہ نہیں کہا کہ تم مردوں کے ساتھ سیکس کے لیے آتے ہو یا کیا کرتے ہو، تم مردوں پر آتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر میں اس کو بعد میں آتا ہوں، اگلی بڑی اہم آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں تو پھر میں اس کو پیچھے کی طرف کرتا ہوں۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَدُونَ، اور چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں، بلکہ تم ہو لوگ حد سے نکل جانے والے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو قوم تھی قوم لوط، دیٹ ور ہیٹروسیکسول، ان کی بیویاں تھیں۔ جب ان کی بیویاں بھی تھیں تو وہ کیوں
مردوں کی طرف آتے تھے۔ اب یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ بہت صحیح ترجمہ جو بائبل سے لے کر دیا گیا، یا وہ مرد یہاں سے مراد ایک طاقتور طبقہ ہے جو، کیونکہ قرآن کا اور جتنی بھی اسکرپچرز ہیں ہمارے پاس، ان کا جو مخاطب ہے وہ مرد ہی ہے۔ تو ایک تو یہ کانسیپٹ اس میں دیا گیا ہے کہ وہ جو لوگ تھے، جو ان کو پچھلی آیت میں بھی ہے کہ تم یہاں حاکم بننا چاہتے ہو، یا تم یہاں پر ہم آپ کو ایز اے رسول ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ ان کی طرف بڑھے ہیں۔ اب کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بالکل ہی مطلب ان کی، اگر انہوں نے سیکس ہی کرنا ہوتا، اینل سیکس ہی کرنا ہوتا، تو ان کی بیویاں تھیں، جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ وہ آپ کی کھیتی ہیں۔ تو لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہے، جو کہ کیونکہ بائبل سامنے تھی اس لیے اس کا ترجمہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے اگر نہ باز آئے تم اے لوط تو یقیناً ہو جاؤ گے تم ان میں جو نکال دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح ان کے پاس پہلے رسول بھی آئے، تو اگر وہ آپ ہماری بات تم نے نہ مانی، اب وہ کیا بات ہے، وہ اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اتنے پسماندہ ہو چکے تھے کہ ان کے اندر سماجی و معاشرتی و سیاسی پرابلمز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوئے تھے کہ وہ قوم جو تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی رولنگ کلاس کو۔ ایک اس وقت میں جنرل ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں۔ اور آگے وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا، یعنی لوط نے، یقیناً میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ اب وہ عمل ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی یہ، اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ریپسٹ تھے، جو بھی لوگ آتے تھے وہ ریپسٹ تھے، اور ریپسٹ از ادھر اٹ کوڈ بی اے میل ریپسٹ اور دا فیمیل ریپسٹ۔ اور جب بھی آپ اجورا ہونا ہوگا، جب بھی آپ وداؤٹ اجرت کوئی بھی سیکس اٹیمپٹ کرتے ہیں، اٹ از اے نان کنسنشول سیکس۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ مردوں کی طرف بھی گئے ہیں، میننگ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ریپ اٹ۔ تو یہ ایک اس بات کو بھی شاید اس آیت میں یا اس قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آپ کنسنٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن چلیں، یہ دو چار اس طرح اس میں سے اخذ کی جا سکتی ہیں باتیں۔ اگلی آیت میں وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ سو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو، مگر ایک بڑھیا تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں۔ اب وہ بڑھیا ان کی بیوی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اگلی آیت میں، پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، سو بری تھی بارش ان پر جو خبردار کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ ریپسٹ تھے اینڈ دے آر انٹرسٹڈ ان دا ہوموسیکسولیٹی، تو وہ جو بڑھیا کا کیا قصور تھا جو کہ پیچھے رہ گئی، بھاگ نہیں سکتی تھی، یا پیچھے اس نے مڑ کر دیکھ لیا، اس کو بھی مار دیا۔ تو اور اگر مردوں کا مسئلہ تھا تو وہاں پر بچے بھی تھے، اس قوم میں عورتیں بھی رہتی تھیں، دے آر ناٹ کنسرنڈ ود دا ہوموسیکسولیٹی۔ یہاں تو یہ بات ہوتی کہ وہ لیسبینس تھیں تو یہ پھر تو ہوتا، لیکن ان کی طرف ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن میں بھی اور اس میں بائبل میں بھی کہ وہ لیسبین تھیں، تو ان کو بھی مار دیا۔ تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ اللہ رب العزت پہ اس قسم کی بات کہہ دینی کہ وہ کسی کو تباہ کرنے کے لیے دوسروں کو بھی، نباتات کو بھی، جمادات کو بھی، اور خواتین کو بھی، اور بچوں کو بھی تہس نہس کر دے، کیونکہ اس کو ہوموسیکسولیٹی نہیں پسند۔ لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے۔ ہوموسیکسولیٹی از نیچرل فنامنا ہے، اور یہ بنیادی طور پر یہ جو تمام اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس میں ایک نئی بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، کالا ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، اس نے کہا یہ ہیں میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے۔
قسم ہے تمہاری جان کی، یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے، سو آ پکڑا ان کو ایک چنگاڑ نے سورج نکلتے نکلتے، تو کر دیا ہم نے اس کے اوپر کو الٹ کر نیچے، اور برسائیں ہم نے ان پر پتھروں کی کینکریاں، بے شک اس میں ہے بڑی نشانی اہل بصیر، انا فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہاں پر ایک نیا کویسچن ارائز ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ ہیں میری بیٹیاں، اگر تم کچھ ہی کرنے والے ہو، فرض کریں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ہومو سیکسول تھے، تو وہ بیٹیاں، اب حضرت لوط بیٹیاں دے رہی، کیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کنسنٹ لی کہ بیٹی میں آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں فار سیکسول پرپز، تو اٹ از اے کنسنشول سیکس اور نان کنسنشول سیکس؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک حقیر جانور کے طور پر پیدا کیا ہے کہ مرد جب چاہے اس کو جس کے آگے حوالے کر دے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو میں اس کے ایکسیپٹ نہیں کر رہا اس ترجمے کو، کہ یہاں پر بناتی سے مراد ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت نے یہاں بناتی سے مراد کوئی ایسی عورت لی ہو۔ یہ بنیادی طور پر یہاں تو کوئی بلڈنگ یا فریم ورک یا کنسٹرکشنز وغیرہ یا اس طرح کا کوئی عوام کے اندر کچھ چیز ہو ہے۔ ابھی اس کا کانسیپٹ، کیونکہ ہمیں پرابلم یہ ہوا ہے کہ اسلام کے اندر ہم ریفارمز نہیں کر سکتے، اٹ بیکمز اے بلاسفمائزڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کو جدید اور سوچ کے ساتھ حالات کے مطابق اس میں کوئی بھی ریفارم نہیں سمجھ نہیں سکتے، حالانکہ اس وقت نالج بہت زیادہ ہے، ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ان دا اپروپریٹ وے، لیکن چونکہ آپ کر نہیں سکتے، اٹ از انڈر لا کہ اسلامک جورسپروڈنس میں اس کے لاز ہیں کہ آپ اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، سو وی آر باؤنڈ ٹو سے دا سیم تھنگ وچ از آلریڈی ہیز بن ریٹن، جو کہ لکھی جا چکی ہے، ہم اسی کو باؤنڈ ہیں۔ تو اس میں پھر اگر جب وہی ہم نے پڑھنی ہے تو پھر اس میں کویسچن رائز تو کیا جا سکتا ہے نا، کہ اس نے کہا یہ ہیں میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے۔ تو اس میں ایک نئی بات جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ یہ کہ عورت ایک مرد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب مرد چاہے موب کے سامنے اپنی بیٹیاں پیش کر دے اپنی جان بچانے کے لیے، دو بندوں کو بچانے کے لیے۔ تو اس جو میں نے اس سٹوری سے یا اس سے جو 3-4 چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ایک تو اس میں جو بات اہم کی جا رہی ہے وہ کہ اخلاقی طور پر اس قوم میں دیور ریپسٹ، تو اس کے لیے مرسلین بھی گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی ریپ ہوتا ہے دیٹ از اے نان کنسنشول، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا کہ جس میں آپ کسی کی بھی کوئی نہیں لیتے، کنسنٹ نہیں ہے کسی کی بھی، غیر مصفحین جسے کہتے ہیں، مصفحین کہتے ہیں سیکس کو، لسٹ کو، غیر جس میں آپ زبردستی کریں، ان لافل لسٹ ایکٹ جو ہے۔ اور اس آپ اگر سورہ نساء کو دیکھیں تو اس کی آیت 24 میں ہے کہ آپ اجورہ ہن دیں۔ اب اجورہ ہن اس سمپل کہ آپ اجرت دیں، اب یہ کیونکہ ایک ملمہ کاری کی گئی ہے اس کو مہر بنایا گیا، مہر تو نہیں ہے، از اے سمپل از دیٹ کہ اجرت دے کے آپ سیکسول ایکٹ کریں گے، وداؤٹ ویجز یا بغیر پیسے دیے کوئی بھی سیکسول ایکٹ جو ہے وہ ریپ کہلائے گا، غیر مصفحین کہلائے گا۔ تو اس کو آپ کیونکہ آپ نکاح میں لائے ہیں تو اس کے لیے مہر بنا دیا۔ مہر علیحدہ عربک ورڈ ہے جس کا مطلب گفٹ وغیرہ دینا ہوتا ہے۔ اینی وے، تو دوسری بات جو اس قوم لوط سے باہر نکلتی ہے وہ کنسنٹ کی ہے، کہ آپ وہ قومیں جو تھیں they were doing the sexual act without the consent، اور اس میں عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تیسری بات جو تھی کہ وہ اللہ کو اس طرح پیش کیا گیا ہے ہمارے کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج میں بچے اور عورتیں بھی مار دی گئی ہیں، مردوں کا قصور تھا تو وہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا اس میں بیچاری عورتیں اور مرد بھی مر گئے۔ اور تیسری بات
جو اہم اس ساری صورتحال سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ دیز آر دا میل ڈومیننٹ سوسائٹیز تھیں. اس میں وہ سیکسول ایکٹ کریں, نان کنسینشول سیکس ایکٹ کریں, کنسینشول سیکس ایکٹ کریں, انسینسٹیس ریپسٹ بھی تھے وہ. یہ اس میں بائبل میں بھی ہے اس چیز کا ذکر. تو جو میرا کنکلوژن ہے اس ساری سچویشن میں وہ یہی بنتا ہے کہ اخلاقی طور پر وہ معاشرہ پسماندہ تھا, جس کی وجہ سے وہاں پر سیاسی و سماجی جو تھے ان کو مسائل کا سامنا تھا. تو کیا کیا کہ جو کمزور طبقے تھے انہوں نے حکمرانوں پہ حملہ کر دیا, اگر آپ اس کو مفہوم کے طور پر. اور الٹیمیٹلی وہ کیا ہوا کہ وہ کچھ لوگ نکل گئے, جو کمزور تھے وہ کچھ نہیں جا سکے, وہ پھر اسی پرابلمز میں, اسی مسائل میں وہ اپنا بھگتتے رہے. اور جو بڑا طبقہ تھا وہ نکل گیا, جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے, امیر آدمی نکل کے لندن چلے جاتے ہیں, کہیں چلے جاتے ہیں, غریب اپنی جگہ پہ بھگتا رہتا ہے جب تک وہ نکل نہیں سکتا. تو یہ قرآن جو ہے کہ ایک افاقی پیغام ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہر قوموں کے لیے ہوتا ہے, اور آج کل بھی ہم اسی پیغام کو, اسی سچویشن سے گزر رہے ہیں. تو یہ کوئی سیکس سے ریلیٹڈ سٹوری نہیں ہے, بلکہ سیکس جو ہے یہ ایک انڈیکیٹر ہے, انڈیکیٹر کے طور پر لیا گیا ہے, ایک ایسا عمل جو فطرت ہے جس کو غیر فطری طریقے سے کیا جائے. تو وہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک سمبل, ایک استعارہ کے طور پر بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ قومیں جو تباہ ہوتی ہیں وہ اپنے جب کمزور طبقوں کے ساتھ حکمران طبقہ کرتا ہے تو پھر کمزور طبقہ ایک دن اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر پھر وہ امیروں کو چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ ایک ریولوشنری قسم کی سٹوری ہے جس کو کہ ہم نے ایک ہومو سیکسولیٹی پہ چسپا کر دیا ہے. اور پھر اس کو, کیونکہ قرآن میں کسی بھی آیت میں اس سٹوری کے حوالے سے کہیں نہیں لکھا کہ یہ ایکٹ ایسا ہے کہ جو کہ حرام قرار دیا گیا, کہیں نہیں لکھا اللہ رب العزت نے کہ یہ حرام ہے. اگر ہوتا تو اللہ لکھ دیتا کہ یہ ایکٹ ہی حرام ہے, تو ایسا کہیں نہیں ہوا کہ یہ ایکٹ حرام ہو. تو میں اس بات پہ یہ ختم کرتا ہوں کہ یہ سارے کی ساری کہانی از ناٹ ریلیٹڈ ود دا ہومو سیکسولیٹی. اگر آپ اس کو ہومو سیکسولیٹی پہ لیں گے تو پھر بھی یہ ریپسٹ کے لیے آئے گی, نہ کہ کسی ہومو سیکسول, کنسینشول ہومو سیکسول کے لیے نہیں ہے. یہ نان کنسینشول ہومو سیکسول کے لیے تو ہو سکتی ہے, ریپسٹ کے لیے ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہو. دوسری یہ ہے کہ یہ کنسنٹ کے اوپر بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کنسنٹ کے بغیر کسی کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. پھر موجودہ دور میں تو پھر یا تو پھر آپ کو ایون کہ امریکہ میں جو لاز ہیں, کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی سے کنسنٹ کے بغیر بھی اپنے حقوق زوجیت کرنا چاہے تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, وہ انڈر لا ہے. تو کنسنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان ہیومن لائف فار اینی سیکسول ایکٹ. تو اسی پہ یہ ساری کہانی پیش کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ میں سمجھانے میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہوں, اور یہ اس بات کو جی یہ گناہ ہے, یہ ثواب ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی اس پوری اس سٹوری میں یہ جہاں جہاں بھی قرآن میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے, یہ تقریباً ہر جو بھی جتنی بھی آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے اس قوم لوط کے بارے میں, تو یہ تقریباً 27 کی قریب جگہوں پہ میں بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے کے لیے کہ یہ چیپٹر 6 ورس 86, چیپٹر 7 ورس 80, چیپٹر 11 ورس 70, چیپٹر 11 ورس 74 انٹل 77 تک یہ واقعہ ہے. پھر چیپٹر 11 ورس 81 ٹو 89 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے. پھر چیپٹر 15 ورس 59 ہے, چیپٹر 15 ورس 61 ہے, چیپٹر 21 ورس 71 ہے, چیپٹر 21 ورس 74 ہے, چیپٹر 22 ورس 43 ہے, چیپٹر 26
ورس 160 سے لے کے 167 تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے. پھر اسی طرح ورس چیپٹر 27 ہے، ورس 54 56 تک واقعہ بیان ہوا ہے. پھر چیپٹر 29 ورس 26 ٹو 28 32 33 تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے. پھر چیپٹر 29 ورس 33 میں ہے، چیپٹر 37 ورس 133 ہے، چیپٹر 38 ورس 13 ہے، چیپٹر 50 ورس 13 ہے، چیپٹر 54 ورس 33 34 ہے، اور چیپٹر 66 ورس 10 ہے. یہ مختلف جگہوں پہ واقعہ، لیکن مین واقعہ جو ہے وہ جو ہے سورہ حجر میں ہے. اس کو آپ پڑھیں، غور کریں، بار بار پڑھیں، بار بار غور کریں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں، جو میں نے مفہوم اخذ کیا ہے، تقریباً یہی بنتا ہے. کیونکہ آپ اس واقعے کو آئسولیٹ نہیں لے سکتے، اس کو پورے قرآن کے فریم میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پورا قرآن ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے. تو اس ہدایت کے مطابق آپ کو اس واقعے کو اس میں لینا پڑے گا. اٹ از ناٹ این آئسولیٹڈ انسیڈنٹس. شکریہ جی آپ کے سننے کا.